अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ईद मुबारक। ईद का समा आप सबके लिए लेकर आया है ढेरों खुशियाँ। तो चलिए आइए मिलकर ईद का समा बांधते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। और चले आइए आपको मिलवाती चलो अपने खास मेहमानों से। आज हमें ज्वाइन किया है मारूफ शायर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी मैं बात कर रही हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की, जो कि मशहूर ड्रामा निगार है। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है औरिया मकबूल जान ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट है। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल एक्टिविस्ट है। और तो और हमें ज्वाइन किया है सुरीले कवाल ने, जो कि बदुमली से जिनका ताल्लुक़ है, शहान मुजफ्फर खान साहब। और तो और हमें ज्वाइन करेंगे ऑडियो कॉल पे साहिल अदीम साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। जैसा कि आपने जिक्र किया खलील साहब, औरिया साहब, चौधरी साहब, आप सबको ईद मुबारक। और आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीले साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस इस हवाले से भी कि आपने रमज़ान में भी जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो रमज़ान का समा से अब हम हैं ईद का समा में। तो यकीनी तौर पर जैसे रमज़ान का समा बहुत अच्छा गुजरा है, ईद का समा भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और आपकी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए पाकिस्तान की वो नुमायाँ और मारूफ शख्सियात जिनको आप टेलीविज़न पर देखते हैं, जिनका आप काम देखते हैं, जिनको आप अखबारात में पढ़ते हैं, जिनको आप मुख्तलिफ़ महाफ़िल में, मज़ाकरों में आप उनको सुनते हैं, आज यहाँ से ईद का समा से आप उनको देखेंगे, सुनेंगे और उनकी ईद जानेंगे। बुशरा कैसे गुजरती है? बिल्कुल ईद का समा आज बांधा है हमारे खास मेहमानों ने। और आपको कैसे बताएं कि हमारे साथ मारूफ शायर है, ड्रामा निगार है, कॉलम निगार है, और तो और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ सुरीले कवाल भी है। तो क्या ही कॉम्बिनेशन है आज की इस महफिल का। खलील साहब कैसी गुजरती है ईदें सर? पिछले 2 सालों से अच्छी नहीं गुजरी। वो क्यों सर? मैं ईद समझता हूँ इज्तिमाई खुशी को। इज्तिमाई खुशी को। और जब मेरे यहाँ गरीब आदमी इस माशी कत्लेआम में पिस रहा हो तो मैं अकेला कैसे ईद मनाऊँगा? मैं वो काइंड नहीं। तो ये तो ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात है। ओह, मैं इतनी तकलीफ़ में से गुजर रहा हूँ कि आपकी सोच। ईद एक इज्तिमाई खुशी का नाम है। उसको सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, उसको दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट डू दैट, यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग। अपनी खुशी तो सब मना लेते हैं। इस इज्तिमाई खुशी की तरफ हम फिर कैसे वापस आएंगे? और आप को लगता दुआ है कीजिए अल्लाह से, अल्लाह मेहरबानी करे और इस मुल्क के हाल पे और मेरे गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो बदल जाए और हम उसको वो जगह दे सकें और ये एहसास कर सकें कि दुनिया में हर ज़ीरो जो आया है उसको जीने का बराबर का हक़ है। जब तक ये सोच और एहसास पैदा नहीं होगा, आप किसी तरह भी इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं कर सकते। इस ख़ास सोच और एहसास को पैदा करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। वो जितनी मेरी मकदूर भर मेरी हिम्मत है, शायद उससे भी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। घबराइए मत, मैं खाली लफ्ज़ों का सहारा लेने वाला आदमी नहीं हूँ। और ये सर, जैसे अभी खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि ईद 2 साल से अच्छी नहीं गुजरी, और जो लिखते हैं, जो तहरीर से और तकरीर से जिनका ताल्लुक़ होता है, जो तख्लीक से जिनका ताल्लुक़ होता है, उनमें हसासियत भी ज़्यादा होती है। मुआशरे को ज़्यादा हसास अंदाज से परखते हैं, समझते हैं और फिर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। ये तो बहुत तकलीफ़ की बात है कि ईद के मौका पर भी अगर इस एहसास में रहें कि मेरे गरीब। देखिए 75 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले चले जाएँ, कम से कम 90 साल पहले अल्लामा इकबाल ने इस ईद के बारे में कहा था कि ईद आज़ादा शुको है मुल्क दी, ईद महकूमा हजूम है। एक हजूम है महकूमों की ईद जो होती है, उसमें बड़ी लंबी नज़म लिखी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए था कि हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन शायद ऐसी सूरत हाल नहीं है। और ये बात उन्होंने जो बात की वाकई ठीक कही है कि इज्तिमाई खुशी है। इज्तिमाई खुशी इसलिए है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईद शहर से बाहर खुले मैदान में मनाओ। औरतों से कहा है कि तुम ईद के अंदर दाखिल हो, तुम्हारे पास दुपट्टा नहीं है तो पड़ोसी से दुपट्टा मांग के जाओ। तुम अगर उन अयाम में हो जिनमें तुम इबादत नहीं कर सकती, तब भी तुम जाओ ताकि तुम बता सको कि तुम एक आज़ाद कौम की शहरी हो। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को बुनियादी तौर पर भेजा ही 2 चीज़ों के लिए। एक, अपनी उस कौम को आज़ाद करने के लिए। हज़रत मूसा जो थे, जब आए हैं तो हज़रत मूसा के पास अल्लाह ने मोजज़े दिए। यद बैदा, हाथ यूँ रखते थे, लहलहाने लगता था, लाठी पड़ी हुई थी, उस सांप बन जाता था।
اور کہا جاؤ اب تم فرعون کے پاس جاؤ. بڑی مزے سے لوگ رہ رہے تھے بنی اسرائیل پر, ظاہر بات ہے آرام سے, اور کچھ نہیں, تھوڑا چھوٹا بڑا گھر بھی تھا, سب کچھ تھا, باقی مزدوری بھی مل جاتی تھی, بے شک آرام بنانے کی ملتی تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ اللہ کو مانو, یہ نہیں کہا میں رسول ہوں, ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو آزاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عید کب فرض ہوئی ہے؟ جب آپ مکے کی غلامی سے باہر نکلیں مدینہ میں. دوسری چیز کہ ہم نے انبیاء کو نازل کیا لیکوم الناس بالقسط, کہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں. ان مسلمانوں کے درمیان نہیں, انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں. یہ دونوں چیزیں جس معاشرے میں مفقود ہو جائیں وہاں عید بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. دو بہت بنیادی چیزیں ہیں, انبیاء کی ڈیوٹیز ہیں دونوں. تو یہ تو پھر اسپرٹ جو خلیل صاحب نے کہا اسپرٹ تو وہی ہے جو انہوں نے بیان. ان کا دکھ بالکل ٹھیک ہے, سینسٹیو آدمی ہے, سینسٹیو آدمی کا دکھ بڑا ڈیپ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, کپڑے پہن کے پروگرام میں آپ کے ساتھ کر لوں, باقی چیزیں کر لوں, یہ بالکل اور چیز ہے. آپ کو بتایا کہ آپ کے ملک سے ایک زمانے میں مزدور ہجرت کیا کرتے تھے, ایک زمانے میں بیچارہ کسان کھیتوں کو چھوڑ کے جایا کرتا تھا. آپ کی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ملک سے پڑھے لکھے بندے نے ہجرت کی ہے. پیسے والے نہیں, پڑھے لکھے بندے نے ہجرت کی ہے. یہ یہاں پر اس کا دفتر ہے, ایک کیا نام ہے اس کا, جو ہے جو ڈاکومنٹ کرتا ہے فورن آفس کا, نہیں فورن آفس کا جو ڈپٹی چیف آف پروٹوکول کہتے ہیں. 100 بندے, میں اس دن اس کے پاس گیا, ایک کام 100 کہتا ہے, 100 کی ہماری ایوریج تھی, 1500 کی ایوریج ہو گئی, 100 سے 1500 کی ہوگی, 15 گنا زیادہ. ڈاکومنٹ اٹیسٹ تو وہی کرانے آئے گا نا جو پڑھا جا رہا ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جب کسی جگہ سے کوچ کرنے لگ جائیں, کسی بستی سے, سیدھا بولیے, میں بولتا ہوں آپ کا جملہ, پرندے جب کوچ کرنے لگ جائیں تو سمجھو بستی اجڑ گئی ہے یا اجڑنے والی ہے. چودھری صاحب, عید کا موقع ہے اور یقینی طور پر یہ بھی ایک نہایت اہم پہلو ہے جس پر ابھی خلیل صاحب نے شروع کیا, پھر اوریہ صاحب نے بات کو آگے بڑھایا. تو یہ تو خوشی کے موقع پر ایک اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والا بھی سامان ہے. ایک تو میرے ساتھ زیادتی آپ لوگوں نے یہ کی کہ ان کے ساتھ بٹھا دیا مجھے, ٹھیک ہے. تو معاشرے کو اپنی سوچ سے بدلنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاشرے کی سوچ کی عکاسی جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو تو آپ حقائق کو کیسے چھپا سکیں گے. تو خلیل الرحمن قمر نے کوزے میں دریا کو بند کیا, صرف تھوڑی سی ترمیم کہ یہ 2 سال میں نے تو 1985 سے جن لوگوں کے حوالے یہ ملک ہے جو آج بھی انہی کے حوالے ہے, تو میرے نزدیک تو ہم 1985 سے تباہی اور بربادی کا سفر جس رفتار سے طے کر رہے ہیں, اب تو ہم انجام کے پاس بیٹھے ہیں. انجام ہو چکا شاید, آپ یقین مانیں, صرف یقین نہیں آ رہا, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, دل مان نہیں رہا ہے, دماغ دل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں اور صرف لوگوں سے ایک چیز پوچھیں کہ وہ عید کا انتظار کیوں کر رہے تھے. سچ یہ ہے, عید کا انتظار لوگ صرف 2 وجوہات سے کر رہے تھے کہ یا تو انہیں بونس ملے گا یا 1 مہینے کی سیلری شاید جلدی مل جائے گی, اور شاید ان کے چند گھنٹے چند دن اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گزر جائیں گے. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو اپنے گھر کے لوگوں کی شکلیں یاد نہیں رہی. ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں. جی خلیل صاحب, ایک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان ختم ہوں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. درست بات ہے, یہ تو ہماری بے حسی کی وہ حالت ہے. یعنی اس پہ تو میں نے کیونکہ خود اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے, اور بڑی بدقسمتی سے ہم مسلمان قیمتوں کے ساتھ جو حشر 1 رمضان سے 30 رمضان تک کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے شرمندگی اور ہماری جو پسماندگی ہے اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہر سال وہیں سے آغاز کرتے ہیں, اور جو پرسنٹیج ہم نے پورے سال میں کم کی ہوتی ہے اس کو بڑھا کے ملٹی پلائی کر کے قوم سے وصول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی سوچ نہیں آئی. اور وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے قوم کی تربیت ہی نہیں ہوئی, تو اس لیے کسی سے شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سب اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے باقی ہیں, کیونکہ ہم بھی 1985 سے
اسی خاموشی کے ساتھ سب کے ساتھ چل رہے ہیں اور صرف اپنی حالت بدلنے پر غور کرتے ہیں کہ میرا آج کا دن کیسا گزر جائے گا. یہ انہوں نے برین ڈرین کی بات کی, میں اس کو تھوڑا سا صرف یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن پاکستان میں جن لوگوں کے پاس 10 ملین ہے نا, وہ 10 ملین دے کے اسکل ویزا لے کے دنیا میں جا کے وہ مزدوریاں کرتے ہیں جن کا وہ پاکستان میں تصور نہیں کر سکتے, اور وہ 10 ملین پاکستان میں لگا کے اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں یقین نہیں رہ گیا کہ یہ 10 ملین لگا کے ہم کوئی کام کر سکیں گے, کوئی کامیابی ہو سکے گی, اس کا ریٹرن آ سکے گا. وہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ 10 ملین خرچ کریں, اسکل ویزا لیں اور وہاں جا کے بے شک سویپر کی نوکری کریں, بے شک ڈرل مشین کے اوپر کھڑے ہو جائیں یا کوئی اور کام کریں. تو یعنی یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے اس سوسائٹی کو بری طرح نگل رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کے یہ گفتگو کریں گے اور باہر جا کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی پیغام اس لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ تبدیلی لے کے آنی ہے وہاں پہ اس کا کوئی خیال نہیں ہے, اور نہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, نہ سوچ رہے ہیں, نہ آغاز کیا ہے. میری والدہ کہتی تھی کہ جب گھر کے بھاگ جو ہے نا دروازے سے نظر آ جاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ اس ملک کی حالت جو ہے نا ہر شخص کے چہرے سے پڑھی جاتی ہے. ہر شخص کا چہرہ پڑھنے کے بعد اس کے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں 1, 1.5 یا 2% لوگ رہ گئے ہیں جن کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ کل مہنگائی ہو جائے گی کیا ہوگا, کاروبار نہیں چلے گا کیا ہوگا. باقی 98% تو اسی کے ساتھ ہے جو ڈے ٹو ڈے بیچاروں نے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے, وہ گھر اسی سٹریس میں جاتے ہیں. میں اپنے ڈرائیور کو جب وہ میرے سامنے موٹر سائیکل والے کے ساتھ یا سائیکل والے کے ساتھ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے, ہارن مارتا ہے, تو میں اسے ہمیشہ روکتا ہوں. میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کس سٹریس میں جا رہا ہے, وہ گھر میں کس حالت سے نکل کے آیا ہے اور کہاں کس حالت میں جا رہا ہے, تم اسے ہارن کیوں مار رہے ہو؟ بہتر نہیں ہے کہ تم رک جاؤ, وہ کوئی نہ کوئی اور مزید غلطی کرے گا. پینک کر جاتا ہے بندہ. بالکل صحیح. ہم تو اس حالت کا شکار ہیں. بے ہنگم جو ٹریفک ہوتی ہے وہ آپ کو اس لیے نظر آتی ہے, لوگ ذہنی یکسوئی کا شکار نہیں ہے, یکسوئی کا وہ سے بے سکونی کا شکار یہ ہے. بڑی اچھی بات, بہت اچھی بات. ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. کون جوائن کر اسی کے ساتھ ہمیں عید کا سماع میں ہمارے ایک اور خاص مہمان نے جوائن کیا ہے, ساحل عظیم صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آسانیاں دے, اور میرے اساتذہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو. یہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چودھری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خلیل صاحب آپ السلام کو بھی علیکم. بہت عید مبارک. السلام علیکم جناب. اور آپ وعلیکم ماشاء اللہ السلام. اتنے اچھے اور بڑے آدمی ہو کہ آپ کا ہم میں سے کوئی بھی استاد جی بے نہیں ہے. شک بے شک. ہم تو اب سیکھنے لگ گئے ہیں ہم آپ تو سے. میں تو اعتراف کیا ہے ہمیشہ کہ آپ سے سیکھتا ہوں. سلامت رہیے. استغفر اللہ سر, کیسی باتیں کر جاتے ہیں آپ. کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے زمین پھٹے گی اندر گھس جاؤں گا میں. اور یہ صاحب ایسے نہ کہا کریں. نہیں, انہوں نے ابھی آپ کے والد صاحب کا, آپ کی والدہ کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے, اور بہت اچھا. جی ان کے والد سے تو ہم تو ان کے ایسے جیسے کہتے ہیں ٹاورنگ پرسنالٹی تھے, اس کی شخصیت کیا بات ہے جی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ دے. میری گزارش ہے آپ آمین آمین آمین. ساحل صاحب, عید کا موقع ہے, عید کی گفتگو ہو رہی ہے. خلیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ 2 برس سے عید نہیں منا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ارد گرد اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور غریب جو ہے ہر انسان کے لیے زندگی مشکل تر ہوتی جا رہی ہے, تو جو عید ہے وہ تو اجتماعی خوشی کا نام ہے. اسی کو آگے بڑھایا اوریہ صاحب نے, پھر چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے بھاگ ہمیں دروازے سے نظر آ رہے ہیں کسی بھی جو گھر کے نا, تو ہمارے تو ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے. تو عید کے اس موقع پر گو کہ یہ خوشی کا موقع تو ہے, لیکن آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر عید تکلیف کا باعث بنتی ہے, جیسے ابھی خلیل صاحب نے بھی کہا ہے. سر یہی شعور ہے. اللہ تعالیٰ یہ شعور زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو نصیب کر دے, اور ہمارا یہی کام ہے کہ جتنی جلدی لڑکے اور لڑکیوں میں یہ شعور جلدی اجاگر کیا جائے, جتنی جلدی 12ویں 13ویں 14ویں سال میں ان کو ایک ایسی ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ دونوں دے سکیں ہم کہ بھئی دیکھ لو کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ جو کہ کسی بھی موقع کے اوپر اس بڑی حقیقت سے آپ کو نا آشنا کر دیں. اگر ایک قوم ایک نسل نے اگر کر دیا تو اگلی نسل عید منانے کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل درست بات ہے بے شک کہ یہ عید تو اصل میں 2 ارب مسلمانوں کو یکجا کرنے کا تہوار ہے. کس چیز کی خوشی کے لیے؟ کہ ہم ایز
कॉन्शियस नेशन उस बड़े ऑब्जेक्टिव के ऊपर गामजन है. पूरा हो रहा नहीं हो रहा तो अल्लाह का काम है, मगर हमारी कोशिशें जो है ना वेल डायरेक्टेड हैं. तो वो बड़ों का यही काम है दुनिया में कि जैसे ही बच्चा बलोगत तक पहुंचे तो उसको बताए. इमाम जाफर सादिक ने कहा कि जिसको सूरज की पहली किरण कौम के मसले नहीं लेके आती तो वो मुसलमान हुआ ही नहीं. तो दिस इज़ अ बिगर एपर्चर कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि घर पे आग तो नहीं लगी हुई. जिसके घर पे आग लगी हो उसको और कोई क्या काम, उसने क्या नौकरियां और शादियां, और उसने क्या काम उसका. तो सबसे पहले तो वो आग बुझानी ज़रूरी है कि जो हमारी मोरालिटी की डेफिनेशन को लग चुकी है. जिस दिन हमारा काम मोरल डेफिनेशंस को क्लियर करना हो जाएगा तो अगली नस्ल खुद ही अपनी जान में आ जाएगी, ताकत में आ जाएगी. हमारा पहला और एक्चुअली हमारा इस वक्त तो एक ही काम है कि हर एस्पेक्ट से मोरालिटी की डेफिनेशन को वाजे कर दें कि भाई ये है. अब इसके लिए जान जाती है, माल जाता है, ये बात की बहस है. पहले ये है क्या चीज़, ये किस चिड़िया का नाम है कि भाई तुम्हें क्या हकीकत आशना करके दी थी हमने. साल भाई, मसला सारा ये है कि जो हमला है, क्या आप समझते हैं कि हमारा मुस्लिम स्कॉलरशिप जो है मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है? आपने मॉरल उसकी बात की है, आपने उसकी, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कॉलरशिप है उसको अंदाज़ा ही नहीं हमला किस किस्म का है. यही वजह है कि हमारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं. और मैं अब छोटी सी मिसाल आपको इज्तिमाई ज़िंदगी की दूँ कि मैं जब बच्चा था तो पूरे शहर में, गुजरात शहर कोई छोटा शहर नहीं था, एक ईदगाह होती थी जहाँ लोग जाके ईद पढ़ते थे. आप मुझे बताइए किस शहर में ईदगाह रह गई है? और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इज्तिमाई इबादत का तस्वर भी ख़त्म हो चुका है. एक तो ये, और बाकी जो लोग, हम लोग जो लोग हैं जो समझते हैं कि कुरान दीन का इल्म है, वो कितना काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं. एक बात मैं आपकी इस बात जी. में ऐड कर दूं कि मुस्लिम स्कॉलर्स को कैसे पता चलेगा कि हमला हो गया हुआ है? वो खुद एक दूसरे के ऊपर हमलावर है. सही. जिस कदर गाली दी जा रही है एक दूसरे को, एक दूसरे की जी, फ़िक़ा सही. को और फ़िक़ाई मसाइल के ऊपर एक दूसरे को, उसके बाद हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे दीनी स्कॉलर्स हमारे लिए, हमें ऐसा मकाम मैसर कर सकेंगे जहाँ हम दीन के एक झंडे के तले खड़े हो जाएं. मुमकिन ही नहीं है. और आपके सबसे पहले भटकने की पहली वजह ही यही है. बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है. कस्टोडियनशिप हैज़ टू टेक द ओनरशिप. कस्टोडियन जब खुद ओनरशिप नहीं ले, आम सा लड़का और लड़की को ये बहाना मिल जाता है कि मैं कुछ ना भी करूं तो मैं मोरली करेक्ट हूं. वो कस्टोडियनशिप के ऊपर पूरी तरीके से इंसार करता है कि मेरा एक्शनेबल, मेरा जो मेरी वक़्त है वो क्या है. हर इंसान अपनी फिल्म का हीरो ही होता है. उसको उस हीरो के आर्कीटाइप की डेफिनेशन वो अपने बड़ों से लेता है और कस्टोडियन से लेता है. तो कुरान के अलावा तो कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए थी हमारी. सो अगर कुरान पाक ने ऐसे बंदे को इस डेफिनेशन, करंट डेफिनेशन में जो इस वक्त डेफिनेशन दी गई, ऐसे बंदे को अपनी फिल्म का हीरो बना दिया कि जिसमें वो कुछ ना भी करके हीरो है, तो फिर कौम तो तबाह होगी. सो किसी और ऐवानों के अंदर, किसी भी ऐवान के अंदर वो कस्टोडियनशिप की लेबलिंग, ना ही ओनरशिप लेने की किसी ने जुर्रत की, ना ही करेगा. ये कस्टोडियनशिप की ये कस्टोडियनशिप है, ये हमने मस्जिद को दी और सही दी है. मस्जिद ही के पास होनी चाहिए. मगर उसको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड व्यू इस वक्त किन ताकतों के अंदर आज शिकंजे में. हम बड़ा मसला क्या है, मैक्रो लेवल पे देखना कैसे था, सिस्टम्स की डेफिनेशन क्या थी, इंडिविजुअल का रोल जो है वो उसी आर्कीटाइप के अंदर फिट होता है. सो माँ बाप का भी ये काम होता है कि वो उस असली हीरो की आर्कीटाइप को रेजरेक्ट करें, सीधा खड़ा करें कि भाई ये इसके अलावा तो विलन है. अगर एक इंसान को अपना आप विलन ही ना महसूस हो और रिमोर्स ही ना हो, तो फिर आप देख लें, फिर पार्लियामेंट हाउस से लेके आलू की रेडी वाला भी हर चीज जस्टिफाई कर जाता है और अपने आप को पता नहीं किस दिलासे में सुला देता है कि मैंने ठीक काम किए, क्योंकि वो आर्कीटाइप जो है ना वो करप्ट कर दी गई है. वो सिर्फ और सिर्फ लाखों मस्जिदें अल्लाह ताला ने तोहफे में दी हैं हमें, तुक्के तो नहीं अल्लाह के यहाँ. तो अगर ये आवाज़ उधर से लगती कि भाई ये है डेफिनेशन और ये इस वक्त की सिचुएशन है दुनिया की, इसमें ये 3-4 काम है, कहाँ पास होता है या फेल होता है बात की बात है. तेरी एफर्ट जो है ना वो इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मेजर की जाएगी. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एक्चुअली, मैं जिस बारे में सबसे बड़ा कंप्लेनेंट हूँ कि हमारी स्कॉलरशिप ने, ऑर्थोडॉक्सी ने उस बंदे को भी हीरो डिक्लेयर कर दिया जो कुछ ना भी करे. हक और बातिल की लड़ाई में वो बेशक स्पेक्टेटर होकर देख भी रहा हो, तो उसको हीरोइज्म का दर्जा किसने दे दिया?
how dare he become the hero? ایک اجتماعی مزاج کا ڈیکیڈنس بہت بڑا ہے. علامہ اقبال اس شہر میں ہر سال اپنی ایک نظم پڑھتے تھے. ان کی ایک نظم جو ہے 1925-26 کے زمانے میں انہوں نے پڑھی تھی رسالت مآب کے حضور. اس میں آخری شعر تھا کہ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، ترستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اور جب انہوں نے طرابلس کے لفظ بولا تھا تو چیخیں نکل گئی تھی پورے مجمع سے، جو اس کو ہزاروں کا مجمع تھا اور لوگوں کو پتہ تھا طرابلس کہاں ہے اور وہاں جنگ بلقان میں بیت کیا رہی ہے لوگوں کے اوپر. حالت یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ دو معاملات ایسے تھے جس میں قوم کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ریئیکٹ کرنے کے لیے. ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر. حضرت بل کے درگاہ سے منہ مبارک چوری ہوا تھا، لوگ سڑکوں میں خود بخود نکل آئے تھے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی. اب غزہ پہ ہوا ہے، بدقسمت ہم ہیں کہ 3 جلوس نکلے ہیں غزہ کی کنڈیمنیشن میں، تینوں جماعتوں کے علیحدہ علیحدہ جلوس نکلے ہیں. آپ سوچیں، تحریک لبیک کا علیحدہ ہے، جماعت اسلامی کا علیحدہ ہے، جمعیت علماء اسلام علیحدہ ہے. یعنی یہودیوں کے خلاف بھی جو قوم ہم اکٹھی نہیں ہو پا رہی، اور یہ حالت ہماری ہوگی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ساحل بھائی، آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. خلیل صاحب، اس موجودہ صورتحال میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے، پھر ہمیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی مذہبی اور سیاسی سطح دونوں جگہ پر قیادت کا فقدان ہے. آف کورس فقدان ہے. آپ جب آپ بھٹکتے کب ہیں؟ جب آپ کا راہرو نہ ہو آپ کے پاس. تو آپ بغیر راہرو کے آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں یہ راستہ جس پر چل رہے ہیں یہ منزل کی طرف جا بھی رہا کہ نہیں. آپ یہ میرے نئی نسل کے بچے کے پاس آپ نے اس کو انگریزی کریکولم دیا ہے. اس سچویشن کے اندر جب وہ سوال کرے گا آپ سے، آپ کے پاس کون ہے جواب دینے کے لیے؟ کون سا راستہ ہے جو بتائیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ منزل کی طرف جا رہا ہے؟ ہماری تو ہمت اوقات ہی نہیں. آپ صرف یو کین میک دم شاٹ اپ کرنے سے اب وہ سنبھلنے والا نہیں ہے. وہ ہم نے منہ بند کر لیے تھے، وہ نہیں منہ بند کرنے والا. صحیح. وہ آپ سے حساب لینے والا ہے. چودھری صاحب، پھر حساب لیا جائے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا. دیکھیں، حساب کتاب میں اگر اصلاح کا پہلو نکلتا ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریلیجس اسکالر اور ہمارے پولیٹیکل انٹلیکچوئلس کی اہلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کیا اس کو برج کرنے کے لیے کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے؟ کیا ان فاصلوں کو، پارٹوں کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ نے کام کیا ہے؟ لیکن سوسائٹیوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سوسائٹی کے رول ماڈلز جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بنتے ہیں جو ان گیپس کو فل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، خامیاں تلاش کر لینا بہت ہی آسان ہے. ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمارے انٹلیکچوئلس کو، ہمارے اسکالرس کو، جن کو ان چیزوں کا احساس ہے، جنہیں یہ ادراک ہے کہ ہمارا ریلیجس اسکالر، ہمارا پولیٹیکل لیڈر، اتنا بڑا جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم اس پر کام کریں، بات پھر وہی تربیت کی طرف آتی ہے. ہم وہ طبقہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان دو بڑی ناکام فورسز کے درمیان برج بن سکتا. بدقسمتی سے یہ دونوں ناکام ہیں. دونوں اپنا کام نہیں کر سکے. سیاستدان اپنا کام نہیں کر سکے اور ریلیجس اسکالر اپنا کام نہیں کر سکا. پاکستان میں دین کی جو حالت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، عمل ہم نہیں کرتے ہیں. ہم ابھی جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب رمضان کی مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ذخیرہ اندوزی حرام ہے، لیکن ہم پورا سال اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کیسے کرنی ہے. ہم کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہر بیماری، برائی کا آغاز ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سچ کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو کوئی فل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو پھر یہ بہتری پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس میں کامیابی کا بھی مجھے کوئی امکان نہیں ہے. سوری، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن ہم جہاں آگے ہیں نا، اب یہاں پر تباہی اور بربادی کے بعد ہی اٹھا جا سکتا ہے. یہاں سے کسی کو اٹھانا ممکن نہیں رہا. اگر ہم یہاں سے کسی کو اٹھائیں گے
वो कोई अल्लाह ही मुजाहिद भेज दे तो उठा लेगा, वरना हालात नहीं रहे कि हम कौम को यहाँ से उठा लें, इस पस्ती में गिरी हुई कौम जिसको आज भी ये एहसास नहीं है कि वो क्यों गिर गई है, क्यों तबाह और बर्बाद हुई है। तो वो ठीक है, रिलीजियस स्कॉलर की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई मेरी अपनी क्या जिम्मेदारी है। मेरे अपने घर में मैं अपनी बहन के हकूक नहीं देता, अपनी बहन के हक पूरे नहीं करता, अपने घर वालों के ख्याल नहीं रखता, अपने नेबर का ख्याल नहीं रखता, अपनी सोसाइटी का ख्याल नहीं रखता हूँ, नबी के किसी असूल को नहीं मानता हूँ, जिम्मेदार मैं रिलीजियस स्कॉलर को जानता हूँ, मैं रिलीजियस स्कॉलर के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप को मानता हूँ। मैंने अपनी सोसाइटी क्या की, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हूँ। मैं अगर खुद दुरुस्त हूँ, मैं अपना घर ठीक कर लूँ, अपनी बहन को ठीक कर लूँ, भाई को ठीक कर लूँ, अपने हकूक पूरे कर लूँ और वो उनको ये तरबियत दे दूँ कि वो ये चेन आगे बढ़ा ले, तो शायद बेहतरी पैदा हो जाए। सोचने से नहीं होगी, अमल करना है और हर किसी को उसका आगाज करना है। बिल्कुल सही बात की है। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वाक़या है इसके अंदर। अल्लामा इकबाल ने एक दफ़ा अपने दोस्तों से कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब एक साहब लेके आए हुए हैं और वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं दाता साहब की मस्जिद में, तो चलना है। इकबाल सुबह सवेरे उठ जाते थे, हुक्का वुक्का लगाया, गपशप लगाई, नहीं गए। कुछ 3-4 दिन के बाद वो साहब आए और उन्होंने कहा तुम्हारा साहब तो नहीं आता अली बख्श से, ये उसको चिट पे ये शेर है, उसका जवाब है। वो शेर मौलाना रूम का था, जो उन्होंने बाद में एक जगह अपने नज़म में भी लिखा है कि हर बिनाए कोना का बादा कुनत अव्वला बुनियाद राफीरा कुनत। अगर तुम चाहते हो कि इस इमारत को दोबारा सही तमीर कर, पहले इसको बुनियाद से गिराओ। ये इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर अब दोबारा उस्तवार किया जा सके, ये अब छिपकियाँ लगा के और इससे नहीं, बस बिल्कुल ठीक भाई, एक दफ़ा इसको गिरा के असर नौ इसको तामीर करना पड़ेगा, नए इक़दार और वैल्यूज़ के। एक साहिल साहब आपका भी को खलील साहब इसी पे कमेंट आप ज़रा कीजिएगा कि अब मज़ीद गिरना है। मैं इनकी इस बात से डर रहा हूँ, बात 100% ठीक है, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि इस गिर कर दोबारा बनने में हम फिर कोई एक सुकूत पैदा ना कर दें। अल्लाह तो नहीं चाहता ना, अल्लाह ने तो हमेशा ब्लेसिंग की, अभी तक चल रहे हैं, आप जैसी कौम चल रही है, 76 साल गुजार लिया आपने, तो अल्लाह ने तो कुछ बुरा नहीं किया, बुरा तो हमने किया हुआ है और वो गोया काट रहे हैं हम। सही बात। ये सारे केस अल्लाह भी डालने बंद कर दीजिए। अब अगर जरा बहुत सारे लोगों का काम है, लेकिन सुरीले भाई तो कामयाब है, ईद का मौका इनको शामिल किया जाए। क्या सुरीले भाई सुनाना है सबसे पहले? खलील साहब का लिखा हुआ कलाम और उन्हीं की नज़र में कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।
کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو، یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو، مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجئے گا، مکر جائیے گا، کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، تیرا ہاتھ کل تک میرے ہاتھ میں تھا، تیرا دل دھڑکتا تھا دل میں ہمارے، یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں، کبھی ہم نے ان کے ہیں صدقے اتارے، کہیں اب ملاقات ہو جائے ہم سے، بچا کر نظر کو گزر جائیے گا، کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، دیرے نا دیرے نا دیرے نا دیرے نا، جینا ہے تیرے لیے، جینا ہے تیرے بنا، جینا ہے تیرے بنا، جینا ہے اب مجھ کو تیرے واہ واہ، واہ، کیا خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عید کا موقع ہے تو عید پہ کوئی یاد آتے ہیں آپ کو، رشتہ دار یا کوئی قریبی چاہنے والا؟ ہاں ابا یاد آتے ہیں، امی یاد آتی ہیں، بہت یاد آتی ہیں، اور ابا بننے کا جو غم ہے وہ تازہ ہو جاتا وہ جب تک تھے تو موجے ہی موجے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، جب ان سے مانگ تانگ کے کھایا پیا کرتے تھے تو اس میں تسلی بڑی تھی۔ پرانی اب یادیں، جتنا بھی کما لو ہم کسی کو خوش نہیں کر پاتے۔ کیا بات کر دی۔ 2 سال جو ابھی پچھلے گزرے، آپ نے کہا کہ کوئی خاص اچھی عید نہیں گزری، لیکن 2 سال پیچھے اور ہم چلے جاتے ہیں تو کیسی عیدیں تھیں؟ بہتر تھی، بہت بہتر تھی، مہنگائی کا یہ طوفان نہیں تھا۔ دیکھیے میں جہاں تول رہا ہوں اس کو، تولنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت سارے مقام ہیں، اور وہ صحیح فرما رہے ہیں، وہ 1985 سے اس کا حساب کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چشم زدن میں یہ والی حالت کی جائے گی، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا بالکل بالکل بالکل۔ کہ آپ اس طرح تلپٹ کر دیں گے پورے معاشی نظام کو اور لوگوں کی ارننگ پاور کو، کہ وہ تباہی کے اس جھولے میں بیٹھ جائیں گے، یا جہاں سے ان کو اتارنا ناممکن ہے اس وقت، اور ان کے پاس ہمارے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کے معاشی سلوگن سن کے، نتھنگ، بورنگ بورنگ بورنگ، ادھار پر کب تک آپ قوم بننے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ امپاسبل۔ بالکل صحیح پھر اسی طرح غزہ کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور آپ گیدڑ کی طرح منہ چھپا کر، کیا میں بولوں، بالکل 40,000 لوگ آپ کے شہید ہو گئے یار، 2-2.5 ہزار۔ میں ان پہ بھی سخت خلاف ہوں کہ وہ جو مارے گئے تھے، وہ جو ٹوئن ٹاور جب گرا تھا
آپ نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی اس کے بدلے میں. ہاں لیکن 40,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بچے ہیں اتنے. میں پتہ نہیں وہ صحیح ہے پکچر، ابھی ایک تصویر آئی ہوئی ہے جس میں ایک کتا ایک مرے ہوئے بچے کو دبوچ کے جا رہا ہے. فرسٹ یار ورلڈ وار کہاں سے لے کے اب وہ تک جو انسانیت کے درس دے رہے ہیں، وہ جو ہمیں اہنسا پڑھا رہے ہیں، کہاں ہے ان کی غیرت؟ اللہ اکبر. یا رب المشرق ہے، یا رب المغرب ہے. اور یہ صاحب چونکہ تکلیف دہ پہلو تو ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر آنکھیں بھر آتی ہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے. خلیل صاحب بھی اسی کیفیت سے گزرے، لیکن چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اور یہ مقبول جان صاحب کی عیدیں کیسی گزرتی تھیں، کیسی اس عید تکلیف مناتے دہ حالات سے دیکھیں پہلے. میں بتاؤں، ایک تو خیر صورتحال بڑی، ایک تو جو ہے نا کہ بچپن جو ہے نا کتنا بھی غربت میں گزرا ہو نا بہت خوبصورت. بچپن تو بچپن بالکل. میں بہت قسم ہاں پرسی جی. والی زندگی بچپن کی گزاری بہت ہی. اب میں سمپل سے بتا دوں، ایک کمرے کے گھر میں 8 لوگ بہن بھائی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت خوبصورت. خوبصورت. ویسے بھی طور بھی زبردست تھا، سکون بھی اتنا تھا، اطمینان بھی اتنا تھا سب. یہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ اجتماعی خاموشیوں کی سزا ملتی ہے. پاکستان اکیلا نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا ہے اور ان کو گھیرا دے دیا گیا، تو ایک ڈاکٹر نے ایک میسج بھیجا واٹس ایپ کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ میسج آپ کو ملے تو ہم زندہ نہ ہوں. اللہ اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جس عورت نے وہ پڑھا ہے، اس عورت نے وہ پورا میسج نہیں پڑھ سکی. وہ اللہ اللہ. یہ حالت پاکستان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں، اردن میں، مصر میں کسی جگہ نہیں آئی. دیکھیں بحثیت قوم، اقبال کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. میں اور آپ جو ہیں قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ فاتی جو عمل قیامت فردا، اللہ کہتا ہے میں ہر بندے کو کلہم آتی جو عمل قیامت فردا، ہر بندے کو تنے تنا بلاؤں گا. قیامت میں میلہ نہیں لگا ہوگا، یہ ہم نے مولوی نے بتایا ہوا کہ ساری دنیا اکٹھی ہوگی اور یہ نہ. قرآن کہتا ہے بیٹے کا حساب باپ کے سامنے نہیں لیا جائے گا، باپ کا بیٹے کے سامنے نہیں. لیکن قوموں کا اللہ کہتا ہے میں ادھر یہاں پر تم لوگوں کے حساب کر دوں. اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. بہت بڑی ذمہ داری اور ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کسی جنگ میں اتنی پرسنٹیج بچوں کی نہیں ماری گئی جتنی اس میں ماری گئی، نازل. کسی. بالکل صحیح. اور آپ سوچیں کہ 17 کلومیٹر کا بارڈر ہے مسلمان ملک کا، مصر کا حرفہ بارڈر جو ہے، کسی ایک مسلمان ملک نے اس کو نہیں کہا یہ بارڈر تو تم تو کھولو یار، تم تو مسلمان ہو. آپ کو پتہ ہے ان کے، میں تو وہ دیکھی ہوئی جگہ انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، اور ان سرنگوں میں سے بیچارے گھسٹتے گھسٹتے آتے ہیں، 4 روٹیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. اللہ اللہ. اللہ. اپنا زخمی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کو تم علاج کر دینا یار. مطلب یہ عید ہے، اور اس عید کو منانے کا کوئی حق ہمیں ہے؟ استغفر اللہ. جی چودھری صاحب، عید پہ گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو گیا. موضوع بالکل مختلف طرف آپ لوگ لے گئے ہیں، لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب نے 9/11 کا واقعہ یاد دلا کے مجھے ماضی میں پھینک دیا ہے. اور آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب 9/11 میں واپس جانا پڑے گا، اور اس دن سے لے کے آج تک افغانستان سے شروع ہوں، عراق پہ چلے جائیں، ایران پہ چلے جائیں، شام پہ چلے جائیں، لیبیا پہ چلے جائیں، اور اب غزہ پہ چلے جائیں. لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے، اب سے چند سال پہلے، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، کیا آج پوری دنیا کا میڈیا کہیں بیان کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج کس حالت میں ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم تک کوئی رسائی ہے انفارمیشن کی؟ گجرات میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، میں اس بات پر بہت مجھے ملال بھی ہے، کہنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم مجھے یہ لگ رہا ہے
کہ غزہ پیش بندی ہے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں یا کہیں پہ اور یہ ایک تجربہ گاہ کے طور پہ انہوں نے غزہ میں مسلمانوں کی بے حسی اور مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی کو دیکھا ہے کہ یہ کتنے کی بے غیرت ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیا کوئی نکلتا ہے, کوئی بولتا ہے, کسی کا ضمیر جاگتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج یہ جو ہم 50 60 55 70 پتہ نہیں کتنے مسلمان ملک ہیں نام کے, کہ کوئی ایک جس کا ضمیر جاگا ہو, جس نے یہ کہا ہو کہ ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ, مریں گے بھی ساتھ, لڑیں گے بھی ساتھ, بچائیں گے ان کو؟ کوئی نہیں, صرف سیاسی بیان دے رہے ہیں. سفارتی تعلقات محفوظ ہونے چاہیے, دنیا امن کا گہوارہ ہونا چاہیے, اس دن تک جب تک میری باری نہیں آ جاتی. یاد ہے انہوں نے جی ہاں صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے رچرڈ شیردل کو انگلستان سے بلوایا تھا. یہ بائیکاٹ بھی یورپ نے کیا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہودی سب سے پہلے نکلے ہیں بروکلن کے, اور انہوں نے کہا ناٹ ان آر نیم, لیکن ہماری حالت بالکل ایگزیکٹلی میں صحیح کہتا ہوں, بے حسی, تباہ و برباد. اور روز آج بھی کل بھی ابھی تک غزہ پہ بامبنگ جاری ہے, اور اتنا 20 لاکھ لوگ. 2 ملین 20 لاکھ ہیں ساحل صاحب. اور جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن میں, بہت واضح انداز میں, واضح الفاظ میں یہاں پر گفتگو ہوتی رہی ہے رمضان کا سما میں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ جو ایک کاوش ہے کہ لوگوں کو کم از کم اس مقصد, یہ جو عظیم مقصد ہے, اس کے اوپر آنا چاہیے؟ بالکل. آج گو کہ ہم عید کا پروگرام کر رہے ہیں, لیکن عید کے پروگرام میں بھی فلسطین کا مسئلہ, مسلمانوں کا جو اتحاد کسی بھی جگہ پر نہیں ہے, اپنی اپنی ڈگر پہ الگ الگ راستوں پہ چلے جا رہے ہیں جو ممالک ہیں امہ کے حوالے سے. تو یہ بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو نکل رہے ہیں اس طرف, جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک تجربہ گاہ بھی ہو سکتی ہے. نیچر سر 100% کریکٹ بات ہے چودھری صاحب کی, کہ یہ انہوں نے چیک کیا ہے کہ بڑا مارکا کدھر کیا جائے, کیونکہ چھوٹے مارکے سے لیب ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کہ ہم واقعی کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں. اور جن جگہوں جن ایوانوں سے آواز آنی چاہیے تھی, کوئی موبلٹی کی یا کوئی کرنٹ, تو وہ تو نہیں آئی. تو اس کے بعد اب کیا یہودی سازش, تو کیا امریکہ کا ورلڈ آرڈر, کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہی. تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب آپ. انڈیا میں بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں, دلت موومنٹ جیسے ہی ڈاؤن ہوتی ہے تو مسلمانوں کی قتل عام دوبارہ سے شروع ہونے کا پورا پلان تیار ہے. ہوگی نہیں ہوگی اللہ کو پتہ ہے, مگر ہم پتہ نہیں کس اس میں. میرے ابا جی کا یہ ایک شعر ہے کہ بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی, بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی, حصوں کا قحط ہے کتنا حواس ہو کر بھی, ہزار کرب ہیں پر کربلا نہیں کوئی, ہزار کرب ہیں پر کربلا نہیں کوئی, حسین کوئی نہیں اتنی پیاس ہو کر بھی. یہ تجربہ کیا ہے انہوں نے. اور یہ تجربہ میں وہ دن یاد ہے مجھے, ایک رمضان سے کوئی مہینہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے میں اور چودھری صاحب کی ملاقات کا وہ دن, جس میں ہم نے یہ جو پلان بنایا تھا, اور میں بھی مایوس ہی, آئی سوئر میں اس وقت بھی اسی نائلزم میں تھا. اور چودھری صاحب کی اللہ تعالیٰ استقامت دے, انہوں نے وہ ایک جھٹکا دے کے کہا کہ ایسے نہیں ہمت ہارنی, کچھ پلان تو بنائیں گے نا, ہم سے تو سوال ہوگا اس کا. تو آئی تھنک اف نیت ٹھیک تھی الحمدللہ. اور یہ 25-26 دن کے اندر جو چینج میں دیکھ رہا ہوں, آئی ہوپ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سما ٹی وی کے انڈیکیٹرز کے اوپر. میں تو روڈ پہ ہوتا ہوں ہر وقت, یونیورسٹی کالج میں ٹریول پہ ہوتا ہوں. اٹس اے میجر ٹرانزیشن جس کی, اور وہ بھی 18 اور 30 سال کے بیچ کے لڑکے لڑکیوں میں. آئی ایم شیور زیادہ عمر کے لوگوں میں بھی وہ ظاہر نرم دلی تو ہوگی تو فیل ہوا, مگر موبلٹی صرف یوتھ سے آتی. سو یہ جس لیول کی پینیٹریشن ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. چودھری صاحب, آئی ایم ان ڈیٹ آف یو, I owe you for believing in this, and the way you've believed in this 30 days of Ramadan has really paid off. میرے پاس کافی سارے انڈیکیٹرز ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمارے گروپس ہیں,
thousands of people are coming in, thousands, کہ ایسے کام نہیں ہوگا. We need to have those objectives lined up. تو کرنٹ تو ہے, ابھی مرے نہیں ہیں ہم, مگر بات وہی ہے کہ جب تک وہ جو عمل کا لفظ ہے نا, عمل کا لفظ, سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ یہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم تمام بڑے لوگوں کو, بڑے کا مطلب ہے عمر میں بڑے لوگوں کو, لڑکے لڑکیوں کو عمل کا لفظ ریپلیس کر کے قربانی کے لفظ میں ڈالنا پڑے گا کہ اب عمل نہیں, اب ہمیں قربانی کرنی پڑے گی. اب اپنی سیلف سیکریفائس کے اوپر آؤ, اپنی اس انا کو قربان کرو, اپنے مال کو لگانا شروع کرو اپنے, تاکہ ہم, کیونکہ عمل کے لفظ سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس طرف لے جاتی ہیں جو سیلف سیٹسفیکشن میں ہوتی ہے, کہ میں نے آج نماز پڑھ لی, میں نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا, سو آن سو فورتھ. بیسیکلی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو, اور جیسا آپ نے کہا نا کہ جب اجتماعی طور کے اوپر قوم خاموش ہوتی ہے تب اصل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی احادیث کی روشنی میں یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی تھی نا, کہ وہ دن یاد کرو کہ جس دن تمہاری نمازیں اور روزے تمہارے ہی منہ پہ مارے جائیں کہ تمہیں اصل میں کام کیا دیا تھا اور تم نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیسے کر لیا. تو وہ وہی ڈیفینیشنز ہی ہیں. سو اس مہینے میں نے نیوٹرل انڈیکیٹرز کے اوپر دیکھا ہے. آئی ہوپ چودھری صاحب آپ نے بھی دیکھا ہو کہ ڈرفٹ دیکھنے کو آئی, میجر سینٹیمنٹ چینج. بلکہ جو 1-2 انڈیکیٹرز میرے سامنے آئے وہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے کے غلاف پڑے ہوئے ہیں ہمارے اس ڈیفینیشنز کے اوپر. بے شک کافی سارے رسک لیے ہیں ہم نے. چودھری صاحب آپ نے سب سے بڑا رسک تو مجھ جیسے بندے کو اسکرین پہ لانے کے لیے ہے, مگر یہ رسک آئی تھنک از پیئنگ آف. آئی کین سی دیٹ. آئی ہوپ اللہ تعالیٰ. ساحل صاحب چودھری صاحب سے لے لیں ذرا کامنٹ, یہ انہوں نے یہ رسک کیسے لیا چودھری صاحب؟ اچھا دیکھیں, میں آج نا میں فارچونیٹلی 3 میرے پاس ایسے لوگ آج موجود ہیں یہاں پہ, ساحل عظیم, خلیل الرحمان قمر اور اوریہ مقبول جان, جو 70 سے 80 سیکنڈ میں وہ کہہ دیتے ہیں جو نوجوانوں کے اندر بجلی بن کے زندگی کے اثار پیدا کر دیتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ میں اس بات کا بلیور ہوں کہ قوم اسی طرح کے چند لوگوں کی منتظر ہے جو اپنے چند فکرے چند لمحوں میں اس قوم کو جگانے کی وجہ بن جائیں گے. اور یقین مانیں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن ہمیں حوصلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے, زندوں میں شمار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مردوں سے نکال کے اگلی قوم کو زندہ کرنے پر کام کرنا ہے. اور یہ میں اپنا ہی جواب دہ ہوں, میں اوریہ مقبول جان کا جواب دہ نہیں ہوں, خلیل الرحمان قمر کا بھی نہیں ہوں, ساحل ادیب کا بھی نہیں ہوں, لیکن میرا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ اگر میرے پاس ایسا پلیٹ فارم موجود ہو جہاں میں لوگوں کو جگانے کے لیے کچھ کر سکوں, اگر نہ کروں تو میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی یہ 90 سیکنڈ جو ہیں اپنی زندگی کے دن میں کسی نہ کسی لمحے, ان کا ایک پیغام ملینز اینڈ ملینز لوگوں کو زندہ لوگوں میں شمار کرنے کی وجہ بنے گا. لیکن انہیں بہت یکسو ہونا ہے, بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قوم کو مروانے کی تیاری نہیں ہے, قوم کو زندہ کرنا ہے, قوم کو اپنے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے جیتنا ہے اس طرح آگے بڑھنے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ کر سکتے ہیں, یہ 3 لوگ بھی کافی ہیں. یہ 3 لاکھ 3 کروڑ اور 30 کروڑ ہو جائیں گے. آغاز تو کریں. اور یہ ساحل ادیب یقین مانیں کہ آپ کو بہت کم اندازہ ہے, نہیں ان کو بہت لوگ مجھے بہت زیادہ اندازہ ہے اس 28 دن کا. میں نے ان 28 دن میں آپ سے ملاقات نہیں کی, لیکن مجھے ان 28 دن کا اندازہ مجھے ہے. آپ کو تو یہ ہے نا جو پازیٹیو پکچر نظر آ رہی ہے, جو جھٹکے میں محسوس کرتا ہوں میں ہی جانتا ہوں. میں اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, میرا مقصد بھی نہیں تھا یہاں پہ آج آنے کا. میں صرف یہ خلیل الرحمان قمر اور اوریہ مقبول جان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میرا اس شو میں مقصد بھی نہیں تھا. آپ کی خلیل صاحب بات پر مجھے محسن صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے, کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزرے, دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات. خلیل صاحب یہ جو جھٹکے ہیں آپ کے خیال میں پھر یہ آنے ہی آنے ہیں؟ ارے تو کیا اگر ہم جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے
تو اتنی عزت کروانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہاں گھر سے تو ویسے ذلیل ہوتے ہیں، باہر بھی ہو جاتے ہیں. کیوں اور یا بالکل دیکھو ہاں، قرآن ان پاک جھٹکوں کی کے لیے ایک تو آیت ہے، قرآن دیکھیے، پاک کی ایک آیت ہے جی سوری نہیں نہیں سر، قرآن کی بات آ گئی تو میری کیا اوقات ہے. اتقوا فتنة لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ، تم اس وبال سے ڈرو جو صرف ان چند لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے اصل میں جرم کیے ہوں گے، بلکہ سر پوری وَاعْلَمُوا قوم- أَنَّ اللَّهَ پوری شَدِيدُ قوم پہ- الْعِقَابِ. پوری قوم پہ آئے گا، یہ ان لوگوں پہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام پہ ڈالے گا. بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عادت نہ آ جائے صحیح کہ وہ برائی کو روکنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں اور نہ روکیں، نہ پھر اللہ ہر روکیں، خاص و عام کوشش پر بھی نہ عذاب نازل کریں. کرتا ہے. بالکل صحیح بات. ہمارے ہاں ایک بات بڑی صحیح ہے، ساحل صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ پبلک میں ایک چیز ہے، وہ روکنا چاہتے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو اقبال نے جو اصل میں علاج دریافت کیا بڑا کمال ہے. وہ کہتا ہے شب پیشے خدا بگریستم زار، میں رات کو اللہ کے سامنے بڑا رویا، مسلمانہ چرا زارند و خارند، مسلمان اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد نمی دانے کے قوم، آواز آئی کہ تم اس قوم کو نہیں جانتے، دل دارند، یہ دل رکھتی ہے، محبوب نہ دارند، اس کو محبوب میسر نہیں آ رہا. واہ. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو محبوب عطا کرے، اور وہ یہ قوم نے تو کمال کر دیا. میں تو اس قوم کا موت کے تو سچی بات ہے، مجھے اس قوم سے قطن کوئی گلا نہیں. ابھی میں ریسنٹلی موت کے دعا ہوں، میں بہت موت کروں. میں ریسنٹلی موت کے دعا ہوں. ہاں. وہ کیا چوہی صاحب کی میرا دل کر رہا تھا لقمہ دے دوں بیچ میں، کر یہ قوم ابھی مری نہیں ہے، ہاں. یہ اکڑ گئی. تو چلیے گزارش ہے میری سریلی سی آواز میں شاہان مظفر قوال کچھ سنا دیجیے. چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ اس کا ہے یا کوئی مہتاب ہے، چہرہ اس کا ہے یا تاب ہے، چہرہ جیسے غزل، چہرہ جانے غزل، چہرہ جیسے چہرہ جانے غزل، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کمل، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کمل، چہرہ جیسے تصور کی تصویر، چہرہ جیسے تصور کی تصویر، چہرہ ایک خوابی، چہرہ تعبیر، چہرہ ایک خوابی، چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، مہر مہر مہجبی مہجبی، مہر مہر مہجبی مہجبی، مہر مہر مہجبی مہجبی، آفرین 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 آفرین
جانا کی تعریف ممکن نہیں. آپ بستر تو ہوش اڑایا نہ کیجیے, آپ بستر تو ہوش اڑایا نہ کیجیے, یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجیے, کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو, کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے, نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے, بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے, کھائے ہوئے. ستمگر وہ تم خوب پہچانتے ہیں, تمہاری اداؤں کو ہم جانتے, دغاباز ہو تم ستم ڈالنے والے, دغاباز ہو تم ستم ڈالنے والے, فریب محبت میں الجھانے والے, یہ رنگی کہانی تمہیں کو واد, تمہاری جوانی تمہیں کو واد, ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو, کالی کالی زلفوں کے پھندے ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جب یہ قوالی سنا رہے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب کسی اور سوچ میں تھے. میں ابھی تک مسلسل اسی جگہ پھنسا ہوا ہوں. صحیح بات. عید کا دن منانے کے لیے اس طرح کے گانے تو سنے جاتے تھے, ہم بھی سنتے تھے اور شوق سے سنتے تھے, بلکہ میرا تو ایک حصہ فیلڈ کا اس طرف بھی ہے. لیکن وہی وہ بات جو ہے وہ تڑپا رہی ہے کہ کیا ان گانوں کو اس وقت ہم انجوائے کر پائیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگلی بار جب ہم بیٹھیں, اللہ زندگی دے, آمین. تو ہم سچ مچ کی عید منا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشیوں بھری عید آپ منائیں. جب کہو کہ عید مبارک تو ہم آواز بلند کہیں بالکل خیر بالکل. مبارک. جی نہیں بالکل ٹھیک کہا. وہ واپس ظاہر بات ہے, ایک موسیقی ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی بہاؤ میں لے جاتی ہے. لیکن میں تو کافی عرصے سے اس چیز کو دیکھیں, آپ دیکھیں 7 اکتوبر سے یہ غزہ کی صورتحال ہے, اور 7 اکتوبر سے غزہ کیا, اور جو چودھری صاحب کشمیر کا ذکر کر رہے تھے 5 اچھا میں اگست آج 2019 کل مجھے کشمیر نہیں کے وہ 26 اکتوبر 1948 سے وہ اس سے وہ 1990s میں. کشمیر میں دیکھیں, میں نے آپ سوچیں, ہم بیان نہیں کرتے, احمد آباد میں انڈیا گیا ہوں, احمد آباد سے کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک علاقہ ہے جوہا پور. جوہا پور جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو ہے. گھیٹو کہتے ہیں وہ علاقہ جس میں یہودیوں کو رکھا جاتا تھا, جہاں نہ پانی ہوتی تھی, نہ بجلی ہوتا تھا, نہ گیس ہوتی تھی, نہ سیوریج ہوتا تھا, نہ اسکول ہوتے تھے, نہ کالج. 7.5 لاکھ مسلمان اس جگہ پر ہیں, اس لیے کہ جو بھی انڈیا سے کسی جگہ سے نکلتا ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے. آپ احمد آباد سے نکلیں, بجلی ختم ہو جائے گی, سڑک ختم ہو جائے گی, سیوریج لائن ختم ہو جائے گی, اسکول کی صورت, ہاسپٹل کا. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر آپ کو گاڑی میں جائیں گے نا اگر آپ, تو آگے آپ کو ٹیکسی والا کہے گا وہاں اگلے رکشہ لے لیں یا سائیکل رکشہ لے لیں. یہ 7.5 لاکھ کا گھیٹو اس دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے. یہ ایک, اور سب سے جو آپ, میں اکثر اوقات کہتا ہوں, میں اورنگ آباد گیا, اورنگ آباد 40% مسلمان ہیں, انڈیا میں بمبئی میں 38% مسلمان ہیں. آپ سوچیں کہ مجھے اس نے کہا کہ آنکھیں بند کر دیں اور یہ سب, اور جس جگہ سے بدبو آنا شروع ہوئی سمجھو مسلمانوں کا علاقہ. اللہ اکبر, اللہ. یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا
کہ ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہے وہاں پر. اور یہ پورے انڈیا کے اندر وہ جو بات لوگ آج بات کرتے ہیں ابوالکلام آزاد، ابوالکلام آزاد کے کہنے کے اوپر تو وہیں گئے تھے نا وہ لوگ. میں وہاں انڈیا میں ایک جگہ وہاں گیا تو مسلمانوں کا کافی سارا وہ بڑا مشہور ان کا مدرسہ ہے. تو میں نے کہا ہم جب یہاں آئے تھے نا ویسٹ پاکستان تو ہم 3 کروڑ کی آبادی تھی. آپ جو لوگ رہ گئے تھے نا وہ 1 کروڑ 70 لاکھ تھے. یہاں سے اس 3 کروڑ کی زمین سے اللہ 25 کروڑ کو رزق دے رہا ہے. آپ 1.5 کروڑ آ جاتے آپ کو بھی مل جاتا رزق. وہ ہجرت جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے نا، وہ اس کا تصور نہیں پورے انڈیا کا. اگلے 100 سال تک کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا مسلمانوں کے اندر. ہم ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں، ڈیموکریسی کا کہا جاتا ہے اٹس اے ٹرینی آف میجورٹی، یہ اکثریت کی آمریت ہے. آپ 100 سال تک سوچ نہیں سکتا 15% مسلمان ہیں کہ وزیر اعظم بن سکے. 15% ہی مسلمان اسرائیل میں ہیں. سوچ نہیں سکتا کہ ساری زندگی وہاں پر وزیر اعظم بن سکے. کچھ میر نہیں بن سکتے. جس جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، بنارس میں 37% ہیں، اورنگ آباد میں 38% ہیں، بامبے میں 38% ہیں، احمد آباد کے اندر کچھ 35-40% ہیں. وہاں بی جے پی کا کٹر قسم کا ہندو میئر ہوگا، اور ان کو تو آپ سوچ سکتے ہیں جس خوف کے اندر وہ لوگ زندہ رہنے. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی، اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اس کی نعمت کو ٹکرانا بہت ناپسند. چودھری صاحب آزادی کی قدر نہیں کی اس کا مطلب ہے؟ آزادی کی قدر نہیں کی یہ بہت براڈ بیسڈ ہے. لیکن آزادی کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ان 24 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر انہیں یہ پوچھنا ہے تو یہ صرف غزہ کے 2 ملین لوگوں کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگائیں. انہیں مقبوضہ کشمیر کے ان لوگوں کو جن کے گھر میں اپنوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو نہیں مل پاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ جو گھر سے نکلا ہے وہ واپس آئے گا کہ نہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ جنہیں کون لے جائے گا، کون اٹھا کے لے گیا ہے، کب آئے گا یا نہیں آئے گا. تو آزادی جو ہے سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ آزادی سمجھ سکیں گے پھر آپ آزادی کی قدر بھی کر سکیں گے. ہمارے ہاں تو آزادی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کما لیا، اپنے لیے کھا لیا اور خود ہی پہن لیا. ہماری آزادی اب صرف اتنی ہے. ہم اپنے گرد و پیش سے لا تعلق سوسائٹی اور معاشرے کی جو بنیادیں ہیں انہیں صرف اپنی ذات کی حد تک قید کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم بالکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آزادی کے لغوی معنی سمجھانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر اسی بات پہ آ جاتا ہوں کہ ہمیں اپنی حد سے کام شروع کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. لوگوں میں سوچ کا پیدا کیا جانا اور سوچ کو عملی جامہ پہنانا کسی بھی کام کے آغاز کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. اگر ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو توقع رکھی جا سکتی ہے. تو یہ 9/11 کا واقعہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے یاد کرایا. ہم نے ان 20 22 23 سالوں میں کیا تبدیلی پیدا کی اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، مسلمانوں نے اپنے اندر یا آزادی کے متوالوں نے جو اپنے اس ملک کو، یعنی پھر بات ذرا سیاسی ہو جائے گی کہ ہم اس ملک کی آزادی کو خود کھونے کے در پہ ہیں. ہم خود اس ملک کی آزادی کو کھونے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے گریبان ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد معاشرہ ہیں. آزادی اس کا نام ہے، آزادی سوچ کا نام ہے. آزادی سب سے پہلے مجھے آپ کی بات سننے اور آپ کو میری بات سمجھنے کی صلاحیت بخشتی ہے. اس معاشرے میں یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے. ہم عدم برداشت کا معاشرہ بن چکے ہیں. ہم تشدد کا معاشرہ بن چکے ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں. ہم ظلم و ستم کی ان تمام بنیادوں کو صحیح سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، اور ہم ہر اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو جہاں آزادی کے معنی بھی یہ ہوں اور انسانیت کے معنی بھی یہ ہوں اور کاروبار کا معنی بھی یہی ہوں، جو 1.5 2 4% پاکستانی ہیں جن کو یہ نہیں پتا
کہ مہنگائی کیا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ کل ان کی زندگی میں کوئی مشکل آ سکتی ہے، ان کے علاوہ باقی لوگوں کو پوچھ کے تو دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کسی کو آپ کبھی کسی ڈسپینسری پہ جائیں، کسی آٹے دال کی لائنیں تو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں نا، جو فری ڈسپینسریز کی لائنیں ہیں نا، وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھیں جا کے، خدا کی قسم لوگ پیراسیٹامول لینے کے لیے نا سارا دن گزار دیتے ہیں۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی، اور ہم آزاد معاشرہ ہیں اور ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہم 14 اگست سڑکوں پر وہ موٹر سائیکلوں کے وہ نکال کے سلنسر، اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، اور ہم اس کو معاشرہ بالکل سمجھتے ہیں۔ بالکل ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور جو بات کرے گا ان موضوعات پر وہ مجرم کہلائے گا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بالکل اور یہ ہوتا ہے، میں تو روز دیکھتا ہوں اس طرح بولنے والوں کو معافی نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چوک چوراہے میں اب سر قلم نہیں کرتے، زبان قلم کرتے ہیں۔ زبان بندی کرتے ہیں۔ چلیں جی 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 زبان میں قلم۔ یہ قلم بھی نہیں کر رہے، زبان بندی کرتے ہیں۔ 100% آپ نے درست بات کی ہے چودھری صاحب۔ میں ساحل صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ عرب کے ٹائم پہ جو غلام تھے نا، میں چھوٹا تھا تو سوچتا ہوتا تھا کہ یہ غلام جب مارکیٹ جاتے ہیں، یہ کام کاج کے لیے نکالے جاتے ہیں، تو یہ بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ یہ چھوٹا سا بچہ تھا میں، اور میں سوچتا تھا کہ یہ بانڈیج، یہ سلیوری کہاں کی سلیوری، یہ ہوتی کیسے ہے غلامی؟ مجھے کوئی غلام بنائے گا اور میرے مالک نے مجھے کام سے بھیجا تو میں تو گھر نہیں آؤں گا، مگر یہ سارے غلام واپس اپنی مرضی سے ہی اپنے گھروں میں آتے تھے۔ تو یہ بعد میں مجھے سمجھ آئی جب سائیکالوجی پڑھی کہ اصل میں غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے۔ وہ ڈر کے تھرو وہ زنجیر باندھی جاتی ہے، وہ ڈر کی زنجیر ہوتی ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کے تابع کر کے رکھتی ہے، اور وہ کہیں نہیں جاتے، وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو 25 کروڑ بندے اگر 25 بندوں کے غلام ہیں تو اس کا تالا ہمیں نظر آتا ہے، قفل پوری طریقے سے عیاں ہے، تو اس کی چابی اور اس کو کھولنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے پھر۔ تو یہ قفل توڑنا ہے یا کھولنا ہے، اس کے پیچھے وہی نفسیات کی ٹریننگ ہی ہے، سائیکالوجی کی، کہ کس طریقے سے اس ذہن کے ان ریشوں کو آپ نے ری ٹیون کرنا ہے، ری وائر کرنا ہے۔ تو یہ پریشر اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ ہو کہ 25 کروڑ کا 25 بندوں پہ جو پریشر ہے وہ کہاں سے بلڈ کیا جاتا ہے، وہ بٹن کہاں پہ لگے ہوئے ہیں ذہنوں میں، تو وہ ہم پھر 2-3 ادارے مل کے کر سکتے ہیں۔ میڈیا ان میں سے ایک ادارہ ہے، اسکول ایک، ایجوکیشن سسٹم ایک ادارہ ہے، اور مسجد تیسرا ادارہ ہے۔ باقی کوئی زیادہ بڑی ایکویشن نہیں بنتی اس کی۔ تو اگر اس ایکویشن کو ہم کانشیسلی ایک فریم ورک کے تھرو ان تینوں اداروں کو یکجا کر کے ایک منظم کاوش کریں تو یہ 8-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے کام۔ اور 8-10 سال بھی میں اسٹیٹسٹکلی بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک ایکیڈیمک ایکویشن ہے کہ 25 کروڑ بندوں کے اندر ہم اگر اس کی سپلٹ لیں تو ٹوٹل 11 شہر بنتے ہیں جہاں سے اصل میں یہ سارا کا سارا کارنامہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑے شہروں کو فالو کرتے ہیں باقی کے سارے قصبے اور گاؤں۔ اور ان بڑے 11 شہروں میں بھی ہمیں 100% پاپولیشن نہیں چاہیے ہوتی، ان کی بھی ایک سپلٹ ہے ہمارے پاس۔ اور ان سٹاٹاس کے اندر جو ٹیکنیکلی موسٹ کرٹیکل سٹاٹا ہے وہ یہ لاجیکل ریزننگ، کرٹیکل تھنکنگ کے تھرو آپ ان کو اپنی غلامی سے نکال سکتے ہیں۔ سو آزادی کا جو اصل میں متضاد ہے وہ قید نہیں ہے، جیلوں میں بیٹھے ہوئے قیدی نہیں اصل میں غلام۔ آزادی کا متضاد اصل میں غلامی ہے، اور غلامی اصل میں ذہن کی غلامی ہوتی۔ سڑکوں پہ پھرنے سے کوئی انسان آزاد نہیں ہو جاتا، یا جیلوں میں جا کے کوئی انسان غلام نہیں بن جاتا۔ اصل میں ذہن تابع کس نے کر لیا، سوچ تابع کر لی، اور وہ ڈر بٹھا دیا، تو اس ڈر کے مارے وہ واپس اپنے آقا کے زندانوں میں آ جاتے ہیں رات کو۔ حالانکہ کھلے عام پھرتے ہیں، سڑکوں پہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ کون غلام ہے کون آزاد۔ یہ ذہنوں کے اندر جھانک کے پتہ چلتا ہے کہ کون اصل میں آزاد ہے کون غلام ہے۔ تو یہ اگر ادھر سے غلامی ڈالی جاتی ہے ذہنوں کے تھرو، تو ادھر سے آزادی بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو آزاد کر سکیں۔ تو یہ جو 25 کروڑ بندے ہیں، ان کی 2-3 سٹارٹرز ہیں ہمارے پاس۔ 60% تو ہمارا وہ والا لڑکا اور لڑکی ہے کہ جس کو ہم ابھی غلام بنا رہے ہیں پریکٹس کر کر کے، اور وہ بڑوں کو دیکھتا ہے
اور وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ رسول ہی کی بات ہوگی, یہی مورالٹی ہوگی, یہی صحیح اور غلط ہے. حالانکہ زیادہ تر لوگ کرنے کا ہو تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ تو ویسی گمراہی پہ ہوتے ہیں. تو ہم اگر اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھیں تو ہمارے ڈرائنگ بورڈز کے اوپر زیادہ بڑے ویریبلز نہیں ہیں, بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, مگر اسٹرکچرڈ اپروچ, میڈیا کے 3-4 چینلز جن کو پتا ہو کہ ان کی پینیٹریشن ٹھیک ہے, ان کے اوپر وہ والی پروگرامنگ ہو جس میں وہ والے عناصر نمایاں کر کے بتائے جائیں, اور یوتھ کو مسجد بھی ٹرین کر رہی ہو, بالکل ٹیلی ویژن بھی ٹرین کر رہا ہو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات تو کی آپ میں نے. ایک ٹھیک ہو چھوٹی گیا سی ساحل بات صاحب. جو ہے نا اس جی جی ایڈ کرنا چاہوں گا جی یہاں. فرمائیے. میں نے 2001 کی بات ہے شاید, ایک نجی ٹی وی چینل پہ اس دور کی فیصلہ ساز قوتوں نے اسے استعمال کیا سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے. ایک کمپین 2002 یا 2003 کی بات ہے. ٹھیک. تو اگر میں آج کے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو اس کی بہت عکاسی ہوتی ہے. آج وہ ایک گیجٹ جو ہے لوگوں کے اندر سوچ کو تبدیل کرنے کی وجہ ضرور ہے, لیکن کیا ہم اس کو مثبت استعمال کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, اس پر سوال ہے. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک خلیل الرحمان قمر, اوریا مقبول جان, ساحل ادیم, اس طرح کے لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں قوم کو ڈائریکشن کے لیے آگے بڑھنا ہے, بالکل اور ہمیں انہیں روزانہ 90 سیکنڈ کا ایک پیغام دینا ہے, بالکل, اور انہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے آگے لانا پڑے گا. اور دیکھیں یہ سوچ جو ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آج آپ اس کو اس ہاتھ میں اس کے دماغ اور آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے تو یقین مانیے کہ یہ نتیجہ تیزی سے تبدیل ہوگا. ہاں, فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کا گول کیا ہے. اور میرے نزدیک آج کا گول ہمیں اس قوم کو یہ سبق دینا ہے کہ ریلیجس اسکالر اور پولیٹیکل اسکالر جو ہے دونوں ناکام ہو گئے ہیں. دونوں کے درمیان اس فاصلے کو پاٹنے کا کام کرنا ہے. سوسائٹیاں توڑ دینا کامیابی نہیں ہوتی, ناکام لوگوں کو چھوڑ دینا کامیابی کی وجہ نہیں بن سکتی. ان لوگوں کو کامیابی کے سفر میں اپنا ہم سفر بنا لینا کامیابی ہو سکتی ہے. سوچ کی تبدیلی اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھال کے مثال بنا کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لڑنا جھگڑنا مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں اختلاف رائے کو سننا, اختلاف رائے کو دلیل کے ساتھ قبول کروانے کے فن سے لوگوں کو بھی آشنا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو بھی یہ سبق دینا ہے کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی ضبط کے ان بندھنوں کو توڑ چکے کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ بیکار ہے, تو ہم بھی اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس روش کو ترک کرنے کی بالکل ترکنے کی کوشش. بالکل ٹھیک بات کی کہ کامیابی جو ہے. آریہ صاحب کوئی ایک نظم آپ قدیم ہاشمی صاحب مرحوم کی اگر سنا وہ تو انہیں سے سنے, وہ تو بہت اچھا سناتے آپ نے آج کلام خلیل الرحمان قمر صاحب سے سنیں, کوئی آج کے نام پہ ڈیڈیکیٹ تو کریں. آج جو کچھ سوچ انہوں نے یہاں جس کا آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. انہیں قوم کو جگانے کے لیے اپنے الفاظ سے آغاز آج کرنا چاہیے. ایک بات بیفور دیٹ کہ میں کچھ سناؤں, ابھی میں جب بات کروں گا تو یک لہجہ چودھری صاحب تھم جائیں گے اور اوریہ صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے گی. آزادی کو ڈیفائن کرنا اس ملک میں اس لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے کا مطلب ہے وہ جھوٹی تاریخ نہ پڑھیں جو ہمیں پڑھائی گئی ہے. صحیح. تو یاد رکھیے آزادی کے جو سمپل معنی ہیں تاریخ نے ثابت کیا, آزادی چھین کر لی جاتی ہے. آپ کو آزادی چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی ہے, تو چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی آزادی کی قدر آج تک نہ کسی زیرو نے کی نہ قوم نے کی. آزادی کا شعور جب جاگا ہے, جس کو آزادی بولتے ہیں, وہ آج کے دنوں میں جاگا ہے, جب پتہ چلا ہے کہ قید کیا ہوتی ہے, غلامی کیا ہوتی ہے, اور آزادی کیا ہوتی ہے. اگر اس پرٹیکولر ٹائم سے ہم نکل گئے اور ہم نے سچ مچ وہ گول اچیو کر لیا
جس کا نام آزادی ہے تو ہم بحیثیت قوم بچ جائیں گے، ورنہ میرے پاس کوئی تصور نہیں اس بات کا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک ہوپ ہے جو میرے پاس پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے نہیں تھی، جو 2-2.5 مہینے پہلے آئی۔ اب اس ہوپ کا میرا یقین بننے میں کتنا وقت لگتا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پر کوئی کلام سنا اس دیجیے اپنا۔ امید کے نام کچھ سنا دیں۔ جی جی اور یہ یقیناً آپ 2-2.5 مہینے پہلے جو آپ نے کنسیو کیا ہوگا، جی جی بالکل، ہمیں کم از کم اس سے روشنی ضرور ڈالنا جی ہے۔ جی آپ ایک آدھ بات اور کر لیجیے اور میں ٹھیک سے یاد کر لوں اس کو۔ ٹھیک ٹھیک۔ وہ بڑی ضروری نظم ہے۔ صحیح بات۔ تب تک اور یہ سب میری اتنی دیر گزارش میں ہے آپ سنا آپ رہے سے ہیں۔ عدیل ہاشمی صاحب کی نظم سنا دیجیے۔ جی میں کو ان سے بہت اچھا سناتے ہیں۔ چلیے میں سنانے جا رہا ہوں جی، آ چلے جائیے۔ جی خلیل صاحب۔ دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں۔ واہ واہ اللہ واہ جی واہ۔ دلوں کو درد کرنے میں دلوں کو درد کرنے میں دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں، یہاں بس کر اجڑنے میں واہ 76 سال واہ لگتے واہ ہیں۔ واہ واہ، کیا خوب کہنا ہے۔ 76 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی، واہ واہ۔ 76 سال پہلے بھی غلامی سے غلامی سی غلامی تھی، نئے زندان سجنے میں 76 سال لگتے ہیں۔ واہ واہ، سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں، واہ سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں، تمہارا خوف بڑھنے میں 76 سال لگتے ہیں، اور تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں۔ واہ واہ جی واہ۔ واہ واہ واہ۔ ایسے جی ساحل صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی تو میں سنا رہا ہوں۔ اچھا سوری مجھے نہیں پتا چلا، یہیں پہ رک گئے۔ تیرے ویگو کے ساتھ مجھے لگا ویگو از دی لاسٹ لائن۔ آپ نے سنا ویگو آ گئی؟ اچھا تیری ویگو تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں، خدا کا ڈر اترنے میں 76 سال لگتے ہیں۔ 76 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے ہیں، 76 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے ہیں، مگر پھر ڈوب مرنے میں 76 سال۔ 76 سال 76 سال۔ ساحل صاحب کون سی نظم کا آپ میں نے ذکر کر رہے ہیں؟ غزل آپ کی آپ سنائیے گا ہاشمی صاحب کی، وہ جو کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم، دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم۔ میں نے کہا آپ ہی سنائیں تو اچھا لگتا ہے۔ میں سنا دیتا ہوں، مگر وہ جی میں سناتا ہوں ضرور ضرور۔ اور کو سنا دیں وہ غزل ہے۔ جو آپ کو ان کی پسند ہے۔ جی نہیں، اس موقع پہ اور کیا یہ ضروری ہے کہ یہ جھٹکا دیا جائے قوم کو۔ غزل ہے، کھیتوں پہ آگ بن کے سحاب آئے تو ہے کم، کھیتوں پہ آگ بن کے سحاب آئے تو ہے کم، دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم، سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب، سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب، ہر روز مثل روز حساب آئے تو ہے کم، ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں، ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں، ہر روز ان کے سر پہ عقاب آئے تو ہے کم، دستے ہوس چھدے گا کہاں خار نرم سے، دستے ہوس چھدے گا کہاں خار نرم سے، نیزہ بھی کوئی تیرے گلاب آئے تو ہے کم، تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم، تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عدیم، یا جبرائیل لے کے کتاب آئے تو ہے، اللہ اکبر، جبرائیل لے کے کتاب وہ آئے۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کیا پتہ قیامت آ گئی ہو اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اقبال نے اس کیفیت پہ بہت خوفناک بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے زمن بر صوفی و ملا سلام ہے، کہ میں اپنے صوفی اور ملا کو سلام کرتا ہوں
کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بولے طویل شان در حیرت انداز، لیکن عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں. کون؟ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. خدا بھی حیران ہے یہ کیا تعویل کرتا ہے، جبریل بھی حیران ہے یہ کیا، اور مصطفیٰ بھی حیران ہے. چودھری صاحب یہ آپ نے ساحل صاحب کو سنا ہے، اپنے اوریہ صاحب کو سنا ہے، اپنے خلیل صاحب کے 76 سال سنے ہیں. یہ بالکل پروگرام کا آخری لمحات ہیں. آپ کیسے اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں پلیٹ فارم سے جو آج یہاں پر گفتگو ہوئی ہے سننے والوں کو؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کامیابی کی امید رکھنی چاہیے، ہمت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، قدم بڑھانے کی طاقت ہونی چاہیے، ارادے مصمم ہونے چاہیے. کامیابی دور نہیں ہے، کوئی ناکامی کی امید نہیں ہے انشاءاللہ، مگر ضرورت ہے ان لوگوں کی، ان چہروں کی جو آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی، ضرور چومے گی. انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی، ضرور چومے گی. ساحل صاحب آپ کا بہت شکریہ، چودھری محمد اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اوریہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ، اور خلیل الرحمان قمر صاحب آپ نے 76 سال پیش کیے، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سال تو کسی اور نے ہمیں پیش کیا. بلکہ ہم اس کے سامنے پیش ہیں. پیش ہے، صحیح بات پیش ہے سامنے، ہماری تو پیش ہی لگی ہوئی ہے. اور اسی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. اسی امید کے ساتھ، چونکہ چودھری صاحب نے امید کا بھی ذکر کیا ہے، طاقت کا بھی ذکر کیا ہے، اور حوصلے کا بھی ذکر کیا ہے، اور چہروں کا بھی ذکر کیا ہے، ہم اس امید کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم 77ویں سال میں جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت بھی عطا کرے گا، ہمیں قوت بھی عطا کرے گا، اور ہم آئندہ برس کی جو عید ہے اس کو واقعتاً حقیقی انداز میں ایک عید کے طور بنائیں گے، اور ہم اس 77ویں برس میں آنے والے 77 برسوں کا اچھا سامان ضرور کریں گے، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو وہ آزادی ملے جس کے لیے کوشش ہمیں کرنی تھی، ہم نے کی، اور آج جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بشریٰ بالکل. بہت جی بہت جی، شکریہ بہت بہت تمام شکریہ لوگوں کا. عید کا سماں میں ہمارے ساتھ مل جل کر عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے عید کا سماں بانٹا. ڈھیروں خوشیاں اور ڈھیروں میٹھی میٹھی باتیں کی. ڈھیروں خوشیاں آپ کو بھی مبارک ہو، اور اسی طرح دیکھتے رہیں، ہمیں پیار کرتے رہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پیار دینے کے لیے، ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے. اور عید کا سماں سے آپ سب کو ایک دم پھر سے عید مبارک.